नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, जिनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तमाम तदबीर नाकाम हो चुकी हैं। बस उनको मैं दो चीज़ें बताऊंगी, वो ये दो चीज़ें कर लें, इंशाअल्लाह 100% गारंटी देती हूँ कि 100% उनको कामयाबी होगी। वो लोग जो किसी भी तरह की उनके काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट है, वो लोग जो किसी तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं, तंगदस्ती में मुब्तला हैं, वो लोग जो जादू टूने की वजह से परेशान हैं, जो किसी मोहताजी की वजह से परेशान है, या कोई बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, उस मुश्किल की वजह से परेशान हैं, तो आज जो मैंने आपको दो चीज़ें बतानी हैं, इंशाअल्लाह वो करने से आपकी मुश्किल जिस तरह की भी हो, जितनी भी बड़ी हो, वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी मोहताजी भी ख़त्म हो जाएगी। आप जादू जैसे असरात से भी दूर हो जाएंगे, तंगदस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। यानी आपके काम में हर तरह की रुकावट जो है आज ख़त्म होने वाली है। ये दो चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, आपने इनको मुकम्मल यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि इन दो काम करने के बाद आपकी तमाम परेशानियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। मैं ये बात अपनी हर वीडियो में कहती हूँ ताकि आपके साथ साथ जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, इसमें आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्त अहबाब जिनको आप ये शेयर करते हैं वो भी इस वजीफ़े से, इस अच्छी बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। इसलिए पहले दूसरों के लिए भलाई सोचें तो आपके लिए अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बना देते हैं। अपने साथ साथ अपने परेशान दोस्तों के बारे में भी सोचा करें, उनको भी कोई अच्छी बात सुनकर उनको भी एडवाइस दिया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इसमें मैं दो काम भी बताऊंगी और उन काम के साथ साथ आपको कुछ वज़ाइफ भी बताऊंगी, ठीक है? उन वज़ाइफ के साथ भी, उन वज़ाइफ को भी आपने करना है और ये जो दो काम मैं बताऊंगी आपने इनको भी करना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां हल होने वाली हैं। अगर तमाम तदबीर नाकाम हो गई हैं तो ये दो काम करें। नंबर 1, सब्र और तहम्मुल से काम लें। दूसरा, दुआ और इस्तिखारा से काम लें। सब्र और तहम्मुल करें और जिन लोगों से सब्र और तहम्मुल नहीं हो रहा उनके लिए मैं आपको वज़ाइफ बताऊंगी। इंशाल्लाह वो वजीफ़ा करने के बाद आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना भी आ जाएगा। जब तमाम तदबीर नाकाम हो तो सबसे अहम चीज़ जो है वो सब्र है। हर नाकामी के साथ सीखने का मौका होता है और थोड़ी देर के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना आपको नए रास्ते तलाश करने की ताकत देता है। दुआ और इस्तिखारा, जब आपको अपनी तदबीर नाकाम होती हुई नज़र आए तो दुआ और इस्तिखारा करना बहुत मददगार साबित होता है। अल्लाह से रहनुमाई तलब करना और उस पर यकीन रखना और अल्लाह पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करेगा, इंसान को सुकून और इत्मीनान फराहम करता है। ये दोनों इक़दामात इंसान को ज़हनी सुकून और मस्बत रवैया रखने में मदद करते हैं जब हालात मायूस कुन हों। सब्र और तहम्मुल के फ़वाइद भी बेशुमार हैं और ये इंसान की ज़िंदगी को कामयाब, आसान और पुरसुकून बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सब्र से ज़हनी सुकून मिलता है। सब्र और तहम्मुल से इंसान बेचैनी से बच जाता है। वो अपने जज्बात को काबू में रखकर ज़िंदगी के मसाइल को
بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ صبر کا مظاہرہ کرنے والا شخص دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ غصے اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا۔ زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشکلات کو صبر سے برداشت کرنا ضروری ہے۔ صبر کرنے والا شخص مشکلات کا مقابلہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ اسلام میں صبر کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر اور تحمل سے انسان جذباتی فیصلے کرنے سے بچ جاتا ہے اور بہتر اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ تحمل کرنے والے شخص معاشرے میں برداشت اور محبت کا ماحول پیدا کرتے ہیں، جو ایک پرامن معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبر اور تحمل زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی، سکون اور خوشی کا ذریعہ ہیں۔ یہ خوبیاں نہ صرف انسان کو دنیا میں کامیاب بناتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہیں۔ صبر اور تحمل کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جو زندگی کے مسائل، پریشانیوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہوں۔ یہ وظائف انسان کے دل کو سکون بخشتے ہیں اور اللہ کی مدد کے قریب کر دیتے ہیں۔ صبر کے لیے میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتاتی ہوں جسے آپ روزانہ کریں۔ روزانہ سورۃ العصر کی تلاوت کریں۔ یہ سورت صبر، حق اور استقامت کا بہترین درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کے لیے آپ روزانہ اس سورت کی تلاوت کیا کریں اور ایک آیت سورۃ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت بھی آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ کے اندر صبر کرنے کی ہمت اور طاقت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ آپ سورۃ عصر کی تلاوت کیا کریں، سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے اس کی تلاوت کیا کریں، اس کے علاوہ ذکر کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یا صبورو، روزانہ یا صبورو کا ورد کریں۔ ایک تسبیح روزانہ یا صبورو یا صبورو پڑھیں۔ یہ اسم مبارک صبر اور تحمل میں اضافہ کرتا ہے۔ صبر اور تحمل کے لیے ایک اور چیزیں آپ وہ پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں۔ استغفار دل کو سکون دیتا ہے اور مشکلیں آسان کرتا ہے۔ مشکل وقت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کیا کریں۔ یہ قلب کو سکون دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف کی برکت سے تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا صبر اور تحمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ توجہ سے یہ دعا سنیں اور کثرت سے اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہم اجعلنی من الصابرین واجعلنی من الشاکرین واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یہ دعا بہت مؤثر ہے صبر اور تحمل کے لیے۔ اس دعا کو آپ ضرور پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صبر اور تحمل کی برداشت جو ہے وہ زیادہ پیدا کر دیں گے۔ آپ کو صبر کرنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ وظائف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ صبر اور تحمل میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ وظائف دل کو سکون بخشتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ان وظائف پر مستقل عمل کرنے سے انسان کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور وہ آزمائشوں کا سامنا بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ دعا اور استخارہ اسلام میں بہت اہم عبادت ہیں جو اللہ سے رہنمائی، سکون اور مدد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔
دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ یہ انسان کی عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ کی رحمت اور قدرت پر یقین کا مظہر ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا کے آداب کا خیال ضرور رکھا جائے۔ دعا سے پہلے پاکیزگی کا خیال رکھیں، وضو اور طہارت کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ دعا مانگنے کا دوسرا آداب یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کا چوتھا آداب یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں، دل میں نیت کریں اور یہ پختہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ایک آداب یہ ہے کہ دعا کے اچھے الفاظ ہونے چاہیے۔ دعا آداب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کی جائے۔ دعا میں استقامت ہونی چاہیے۔ دعا بار بار کریں اور اس کی قبولیت کا انتظار کریں۔ اسی طرح یہ دعا کے کچھ آداب تھے جو میں نے آپ کو بتائے، لیکن اب دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی ہیں، ضرور غور فرمائیے گا۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں، میں آپ کو دعا کے اوقات بھی بتاؤں گی۔ اور دوسری جو بات ہے، میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی تھی، صبر اور تحمل، دعا اور استخارہ اب میں آپ کو دعا کے اوقات بتانے کے بعد استخارہ کا طریقہ بھی بتاؤں گی، اس سے آپ نے کس طریقے سے مدد حاصل کرنی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دعا کے جو ہیں وہ اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت دعا مانگیں، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگا کریں۔ جمعے کے دن عصر کے بعد دعا مانگیں، زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بارش کے وقت دعا مانگیں، جب بارش ہو رہی ہو اس وقت قبولیت کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ سجدے میں جا کے دعا مانگیں، رو کر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کے بندے کی دعا سنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں استخارہ کی۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ استخارہ کا مطلب ہے کسی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور رہنمائی طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی اہم کام میں فیصلہ کرنا ہو تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دل میں جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، دل میں اس کی نیت کریں، اس کا خیال رکھیں کہ ہم نے کس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کر یقین کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ استخارہ کریں۔ دل میں سکون محسوس ہو تو سمجھ جائیں یہ کام بہتر ہے۔ اگر دل میں بے چینی ہو، کوئی مشکلات پیش آئیں تو پھر رک جائیں، پھر وہ کام نہ کریں۔ دعا زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے۔ استخارہ کسی کام میں رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ دونوں عبادات انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور زندگی کے فیصلوں میں انسان کو سکون اور اطمینان بخشتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔